अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम कितना खूबसूरत है, सलामती का दीन है। अल्लाह ताला ने पर्दे का हुक्म अता फरमा के जिना, फहाशी, बेहयाई के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। फरमाया गया वला तकरबुज जिना, और जिना के करीब ना जाओ। तो वो जो कुर्बत होती है ना, वो सबसे पहले तो आंखों से होती है। तो आंखों का पर्दा हुक्म आ गया कि वकुल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम। तो आप सबसे पहले तो अपनी आंखों को झुका लिया करें। तो ये तो पहला पर्दा हो गया। अब देखें कि इस्लाम में कितना खूबसूरत निज़ाम है कि वो चीज़ें जो बेहयाई फहाशी की तरफ बंदे को ले जाती हैं वो सब बंद कर दिया। शराब को हराम करार दिया, उसके बनाने वाले को, बेचने वाले को, खरीदने वाले को, और किसी को देने को, अगर तोहफे में भी दे रहे हैं किसी को तो वो भी हराम है, उसको सब हराम करा दिया गया। सूद को भी हराम करार दिया गया, और इससे जो पैसे नफ़ा मिलता है जो भी सूद से, वो भी सब हराम। इसी तरह से शिरक भी हराम हो गया, तस्वीरें बनाना, बुत तराशना, ये सब हराम। और इसी तरह से फाल निकालना, इसी तरह से जो है सो जादू करना हराम। ये सब ऐसी चीज़ें जिनसे नुकसान होता है और इंसान को यानी उसकी उसकी जो नेचर है, जो अल्लाह ताला चाहता है, उसमें ख़राबी आती है। अल्लाह ताला ने वो सब चीज़ें हराम करार दी, मना फरमा दिया, ताकि बंदा जो है पुरसकून ज़िंदगी गुजारे। इसलिए जिना को भी हराम करार दे दिया गया। जब वला तक़रबु ज़िना फरमाया गया कि जिना के करीब ना जाओ, कि अजनबी औरत को देखने से, छूने से, शहवत भरा कलाम करने से और दिल में ख्याल करने से भी बंदे को मना कर दिया गया कि ये भी हराम है, क्योंकि ये हराम बन जाता है। तो अल्लाह ताला कितना मेहरबान है। तो अल्लाह ताला करम फरमाने वाली ज़ात है। एक दफ़ा क्या हुआ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए, पेश हुए, अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी अज़वाज मुतहरात के पास नेक और गुनाहगार लोग आते हैं और आप उनको पर्दे का हुक्म फरमाएं। तो जब ये हुक्म यानी जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, तो जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात अर्ज़ की तो फिर पर्दे की आयत नाजिल हुई, जो पर्दा मुकम्मल पर्दा हो गया। तो उसमें अल्लाह ताला का हुक्म आ गया। तो आप गौर करें कि ये जो है ना पर्दा, ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी एक नेमत है, और जिससे हम गुनाहों के दरवाज़े बंद हो जाते हैं, और हमारे लिए इस दुनिया में ये अल्लाह का एहसान है। सतर औरत जो है वो तमाम शरीयतों में फ़र्ज रहा है। सतर औरत का मतलब होता है जिस्म का छुपाना, औरत का मतलब होता है छुपाने वाली चीज़। औरत नाम ही छुपने वाली चीज़ है, छुपाने वाली चीज़ है। तो इसलिए कि जो औरत अपने आप को नहीं छुपा सकती वो फिर औरत होने का नाम ही नहीं रख सकती। तो इसलिए औरत का नाम ही पर्दा है। तो हिजाब जो है इसका हुक्म हमें 5 हिजरी में मिला है। तो सतर औरत जो है वो खलवत और जलवत में ज़रूरी है, यानी बंदा अकेला हो फिर भी पर्दा करे। और ये जब यानी क्योंकि अल्लाह तो मौजूद है ना, तो अल्लाह से भी तो पर्दा होता है ना। तो हिजाब जो है वो औरत के लिए ज़रूरी है, मर्दों के लिए नहीं है। तो हिजाब फ़कत औरतों पर फ़र्ज़ है, इसलिए कि औरत जो है वो शर्म व हया की अजीम पैकर है। तो अल्लाह ताला जो है वो शर्म व हया वाले इंसान को बहुत पसंद करते हैं। आजकल फ़ैशन परस्ती और उरियानी और फहाशी का दौरा है। इस्लाम को तो लोग समझते ही बड़ा मुश्किल से हैं, क्योंकि वो दुनियावी तालीम में आगे चले गए और दीनी तालीम को पीछे हटा गए। तो वो उनको सिर्फ दुनिया ही नज़र आती है, इसलिए उनको वही नज़र आता है जो दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, कुफ़ार हो, मुशरिकीन हो,
جو بھی آگے بڑھ رہے ہیں بس ان کو وہی نظر آتے ہیں، پھر انہی کا ہی طریقہ، ان کا فیشن، ان کا لائف سٹائل لوگ اپناتے ہیں اور اسلام کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، جبکہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجحان رکھتے ہیں، اور ان کا دل خوشی نہیں ہوتا، سکون ہی نہیں پاتا جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وہ رجوع نہ کر لیں۔ آپ غور کریں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَرْنَا فِي بَيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةَ الْأُولَى۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو اور اپنے آپ کو دکھلاتی نہ پھرو، جیسے کہ جاہلیت کے دور میں دکھلانے کا دستور تھا۔ جاہلیت کے دور میں تھا نا، عورتیں باہر جاتی دکھاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے سب منع کر دیا کہ اپنے آپ کو کسی کو نہ دکھاؤ، یعنی اپنے جسم کو چھپاؤ، اور مکمل عورت جو ہوتی ہے نا اس کا پورا جسم جو ہے وہ پردہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو پورے جسم کو چھپانا ہوتا ہے، محرم لوگوں سے بھی چھپانا ہوتا ہے، جو محرم یعنی کہ ایون ماں باپ ہیں یا اس کے جو محرم لوگ ہیں ان سے بھی چھپانا ہوتا ہے جسم پورے کو، لیکن جب باہر جانا ہوتا ہے تو اس چھپانے والے جسم جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں اس کے اوپر اور کپڑا پہننا ہوتا ہے، چادر پہننی ہوتی ہے، برقع پہننا ہوتا ہے، تو پھر وہ پردہ شمار ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا شریعت نے اتنا خوبصورت نظام بنایا کہ عورت کو محفوظ کر دیا، کیونکہ جب عورت پردے کے ساتھ جائے گی باہر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ نیک اور شریف عورت ہے اور اچھی عورت ہے، نیک عورت ہے، پھر کوئی اس کی طرف آنکھ ہی نہیں وہ دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ کیونکہ ایسے اللہ تعالیٰ نے نظام ہی ایسا فرمایا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ حدیث پاک میں یہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت اپنے رب سے سب سے زیادہ اس وقت قریب ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے درمیان میں چھپی ہوتی ہے، ماشاءاللہ۔ تو یہ بات ہے۔ اسی طرح طبرانی میں بھی ایک حدیث ہے، وہ بھی اس میں فرمایا عورت صرف شرعی ضرورت کے پیش آنے کی وجہ سے گھر سے باہر نکلے، ورنہ اس کا گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ سخت ضرورت کی وجہ سے وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے، ورنہ وہ گھر میں رہے۔ تو یہ دیکھیں نا، لا تحفظ المرات الا فی بیتہا، عورت کہیں محفوظ نہیں ہوتی سوائے اپنے گھر کے، یعنی اس کی حفاظت اس کے گھر میں ہوتی ہے، تو گھر اس کے لیے ایک محفوظ ترین جگہ ہے، تو اس لیے عورت وہیں پر ہی رہے۔ ماشاءاللہ، دیکھیں کتنی خوبصورت بات بتائی گئی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر آپ تھوڑا سا آگے دیکھیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب تم ان میں سے کسی چیز کا سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے کرو، اس میں زیادہ پاکیزگی ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی۔ یعنی اگر عورتوں سے کوئی چیز لینی ہے تو پردے کے پیچھے سے کرو، یعنی پردہ رکھو۔ تو یہ نہیں ہے کہ ایز اے ڈائریکٹ نہیں، بلکہ پردے کے پیچھے سے۔ تو اس لیے کہ پردہ جو ہے وہ اسلام میں اس کی یہی تعلیم جو ہے نا، یہ بندے کو پاک رکھنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو پاک دیکھنا چاہتا ہے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے نا۔ چادر چار دیواری کا پردہ بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ چادر کا پردہ پھر چار دیواری، اسی لیے وہ کہتے ہیں نا جب بندہ گھر میں ہوتا ہے تو وہ چادر کا مطلب پورے جسم کو ڈھانپ کے رکھے، اور چار دیواری کا مطلب ہے وہ جب باہر جائے تو پورا اوپر برقع پہن کے جائے، تو چادر چار دیواری اسی طرح کہتے ہیں۔ تو اس لیے پردہ جو ہے وہ پورا ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین۔ سو یہاں پر اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یدنین علیہن من جلابہن،
اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اپنی ازواج سے اور بیٹیوں سے آپ فرما دیں کہ مسلمانوں کی عورتیں جو ہیں ان سے بھی فرما دیں، نساء المومنین، ازواج کا و بناتی کا، یعنی اپنی بیویوں سے، و بناتی کا اپنی بیٹیوں سے، و نساء المومنین اور ایمان والی عورتوں سے بھی فرما دیں، یدنینا کہ وہ علیہن من جلابہن، کہ وہ ڈال لیا کریں اپنے اوپر چادریں، یعنی جلباب یعنی پوری چادر وہ برقع بنا لیا کریں اس طرح. تو یہ فرما دیا گیا، یعنی اس طرح سے جے اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو پھر اللہ کا حکم جب آ گیا تو پھر اس کو پورا کرنا ہوگا ہر صورت میں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم پردے کا فرمایا تو سب عورتوں نے اسی وقت پردہ کرنا شروع کر دیا. تو حتیٰ کہ دیکھیں کہ سورہ نور میں جیسے اللہ نے فرمایا تھا نا، ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو جسم کا حصہ کھلا رہتا ہے، جیسے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، اس طرح باقی وہ ظاہر نہ کریں، اپنی چھپا کے رکھیں. تو عورت کو چھپانا بہت ضروری ہے. میں نے عرض کیا کہ جیسے وہ اس زمانے میں چادریں لیتی تھیں، وہ چادر جو ہوتی تھی نا وہ پورے سر کو بھی ڈھانپتی تھی اور گردن کے نیچے بھی ڈھانپ لیتی تھی اور کندھوں کے اوپر بھی ہو جاتی تھی. تو اس طرح کی چادر ہوتی تھی، وہ یعنی اس کو دوپٹہ کہیں، چادر کہیں، اس طرح کا سلسلہ ہوتا تھا. آج کل تو بس آپ کو پتہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے. تو حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 میں بھی بات ملتی ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی جب مسجد میں جاؤ تو پھر بھی اپنی زینت یعنی کپڑے پہن لو اچھے سے صاف ستھرے، تاکہ اللہ کے سامنے آپ پیش ہو رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کو گائے بگائے ہر چیز کے بارے میں ارشاد فرماتے رہتے ہیں اور بندے کو بتاتے رہتے ہیں کہ آپ جو ہے آپ کو کس طرح رہنا ہے، کس طرح سے آپ اپنی زندگی گزاریں. اور اس طرح یعنی اللہ تعالیٰ نے بندے کے اوپر بڑا کرم کیا ہوا ہے، بڑی رحمت سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں. حتیٰ کہ دیکھیں کہ سورہ نور کی 60 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ جو عورتیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، بوڑھیاں ہیں، تو نکاح ان کا ہو نہیں سکتا، یعنی بوڑھی ہو گئی ہیں، تو ان پہ گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنا وہ اتار کے رکھیں اپنے جو ہے جو کپڑے ہیں، یعنی کہ جو کہ نقاب وغیرہ اس طرح یعنی جو ضروری ہیں وہ جو کپڑے پردے کے ہوتے ہیں. تو اور یہ نہیں ہے کہ دکھاتی نہ پھریں یعنی اپنے سنگار کو، مگر اس سے بچیں تو بہتر ہے ان کے لیے. اللہ سب باتیں سنتا اور جانتا ہے. یعنی بوڑھی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے چھوٹ دی کہ گھر کے اندر بیٹھی ہیں تو وہ اپنے آپ کو آسانی سے جس طرح بیٹھ سکتی ہیں، لیکن وہ اگر وہ پردے کو اختیار کریں گی تو یہ زیادہ بہتر ہوگا ان کا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حکم ارشاد فرما دیا. تو اس لیے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کھل کے عورتوں کا، جو بوڑھی عورتیں ہیں ان کو جو آسانی دی ہے وہ بھی بیان فرما دی. ماشاء اللہ. اس طرح سے آپ دیکھیں کہ جس طرح سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا المال والبنون زینت الحیاۃ الدنیا، جس طرح مال اور بیٹے ہوتے ہیں وہ آپ کی زندگی کی زینت ہیں، یعنی آپ کو وہ آپ کے لیے زینت یعنی آپ کی رونق ہے، آپ کو کتنا اچھے لگتے ہیں، یعنی کہ اس طرح سے آپ کا لباس بھی آپ کے لیے زینت ہوتا ہے. تو لباس کو بھی اس طرح سے آپ اپنے جسم کے اوپر رکھیں کہ جسم جو ہے اس سے چھپ جائے اور اللہ کا حکم پورا ہو جائے. ماشاء اللہ. تو اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ فرماتے ہیں، ایک حدیث ہے، اس کو تفسیر ابن کثیر نے بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ کسی ضرورت کے تحت گھر سے نکلیں تو اپنے چہروں کو سروں کی طرف سے چادر سے ڈھانپ لیں اور صرف ایک آنکھ کھلی رکھیں. یہ جو ہے نا ایک آنکھ کھلی رکھنے والی حدیث جو ہے 510 نمبر پر حدیث ہے. یہ جو حدیث ہے نا یہ بہت اہم ہے. اس کا ایک دفعہ آپ دیکھیں نا، تھوڑا سا صوبہ سرحد جو ہے اس میں ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ وہ کون سا شہر تھا، اس میں
دیکھا تو عورتیں ایک آنکھ والا برقع پہنے ہوئی تھیں۔ ہم نے کہا یہ کیا ایک آنکھ والا برقع؟ تو پھر پتہ چلا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حدیث ہے کہ ایک آنکھ والا برقع یعنی ایک آنکھ سے ان کو نظر آتا ہے، تو اس سے باقی جسم کو چھپا کے رکھیں۔ ماشاء اللہ کتنا یعنی خوبصورت برقع تھا وہ، آج تو وہ نظر ہی نہیں آتا نا کہیں پہ۔ تو اس برقعے میں ایک تو عورت کی نظر نہیں آتی، نہ اس کی عمر کا پتہ چلتا ہے، اور نہ اس کا پتہ چلتا ہے کیسی بچی ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، کیا ہے، اور نہ اس کی خوبصورتی کا پتہ چلتا ہے، نہ اس کی زینت کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بیان فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہترین تشریح فرمائی۔ تو اس لیے یہ ایک آنکھ والا برقع جو تھا نا یہ بہت خوبصورت ہے، لیکن اب وہ نہیں نظر آتا۔ تو حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ المرأۃ عورت، یعنی عورت جو ہے وہ چھپانے کی چیز ہے۔ تو عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو غیر محرم مردوں سے چھپائے، اور اگر گھر میں ہے تو گھر میں بھی اپنے آپ کو چھپائے، کیونکہ یہ اس کے لیے زیادہ افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سوال پوچھا کہ ما خیر للنساء، عورتوں کے لیے کون سی چیز بہتر ہے، کیا چیز بہتر ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ اسی دوران مجھے گھر جانا پڑا۔ میں نے یہی سوال فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ خیر لہن اللہ یرینا الرجال ولا یروہن، یعنی عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ نہ وہ تو مردوں کو دیکھیں اور نہ ہی مرد ان کو دیکھیں۔ تو ماشاءاللہ کتنا خوبصورت جواب دیا کہ نہ وہ مردوں کو دیکھیں اور نہ مرد ان کو دیکھیں۔ پھر فرماتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، جب میں نے عرض کیا کہ یہ جواب ہے کہ عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ نہ تو وہ مردوں کو دیکھیں اور نہ ہی مرد اس کو دیکھیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، یعنی میری بیٹی جس نے یہ جواب دیا آپ کو۔ ماشاءاللہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوئے اور فرمایا وہ تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ویسے تو حدیث میں آتا ہے نا الحیاء من الایمان، کہ حیا جو ہے وہ ایمان ہے، اگر حیا چلا جائے تو ایمان ہی چلا جاتا ہے بندے کا، کیونکہ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے مشکات شریف میں کہ جب تو بے حیا بن جائے تو پھر جو چاہے تو کر۔ تو اس طرح بے حیائی بے پردگی کا سبب بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بے حیا بندے کو پھر بے پردہ کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پردے کے ساتھ قائم و دائم فرمائے۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت چھپانے کی چیز ہے، جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانکتا ہے، اور یہ بہت اہم بات ہے، شیطان اسے جھانکتا ہے، اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو پھر یہ اس کو مختلف غیر محرم کے جال میں پھنساتا ہے۔ تو اس طرح سے بہت ساری عورتیں پھنس جاتی ہیں، وہ پھر گھر میں رہتے ہوئے بھی وہ گھر والوں کی نہیں ہوتی بلکہ اوروں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو کیسا آپ دیکھیں کہ نظام ہے کہ عورتیں جو ہیں جب اللہ کے حکم کو ایک طرف رکھیں گی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانیں گی تو پھر فتنہ فساد ہی پیدا کریں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک اور حدیث میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ بڑا فتنہ کوئی نہیں دیکھا۔ سچ بات ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، عورت جو ہے اس کا جب بچی جوان ہوتی ہے تو اس کا ٹرینڈ جو اس کا رجحان ہوتا ہے وہ غیر مردوں کی طرف شروع ہو جاتا ہے۔ تو بہتر کیا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نکاح کر دو فوراً، تاکہ جو ہے نا وہ
آپ کے بوجھ جو ہے اتر جائے اور اس طرح سے آپ آزاد ہو جائیں۔ تو اس طرح آج کل لوگ جو ہیں دیکھیں وہ نکاح کے لیے بھی وہ کہتے ہیں کہ جی اتنا سال انتظار کریں، وہ پڑھ رہی ہے کالج میں، یونیورسٹی میں، فلاں جگہ، یہ وہ، اور اس طرح سے تو پھر وہ جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، بیچ بیچ میں گناہ بھی ہوتے رہتے ہیں اور کام بھی دنیا کے چلتے رہتے ہیں، اور اس طرح سے بندہ خود بھی گناہ گار ہوتا ہے، وہ جو بچیاں ہیں یا بچے ہیں وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ حالات ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ اسلام جو ہے صرف کاغذوں میں ملتا ہے اور عملی طور پر بہت کم جو لوگ ہیں وہ اس پر وہ کامل طور پر قائم ہیں، ورنہ جو ہے یہ حالات بہت خراب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نظام اسلام لائے اور ماحول جو ہے وہ ایسا بن جائے جس میں پردہ ہو، اور پھر اسلام کے مطابق وقت پر شادیاں ہوتی رہیں اور تاکہ معاملہ بہتر ہوتا رہے۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے، اس کے بارے میں دیکھیں، غور کریں۔ آپ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات کہ فرماتی ہیں کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے میں، میرے گھر میں مدفون تھے، یعنی ان کی قبر مبارک تھی، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جایا کرتی تھی، تو میں مطلب خاص پردے کا انتظام نہیں کرتی تھی کیونکہ میرے خامد ہیں۔ اسی طرح پھر بعد میں میرے والد جو ہیں وہ بھی وہاں پہ دفن ہوئے، تو پھر بھی میں جایا کرتی تھی، میں سمجھتی تھی میرے والد ہیں اور میرے خامد ہیں، تو میں اتنا پردے کا اہتمام نہیں کرتی تھی۔ لیکن فرماتی ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر مدفون ہوئے، اس کے بعد میں بڑا خوب پردہ کر کے پھر جایا کرتی تھی۔ ماشاء اللہ، دیکھیں بھائی، تو یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ وہ اتنا خیال رکھتی تھیں پردے کا، وہاں پر جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں ہیں اور حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بھی قبر مبارک میں ہیں، پھر بھی پردے کا احترام کر کے جایا کرتی تھیں۔ اور آج کی عورتیں دیکھیں کیسے ہیں، تو آپ خود سوچیں کہ کیسے وہ کس طرح پردے کا اہتمام کرتی ہیں، تو اس طرح سوچیں ذرا۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں ایک مرتبہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے، یہ نابینا صحابی تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے فرمایا کہ آپ پردہ کر لو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو نابینا صحابی ہیں، یہ تو نہیں دیکھ سکتے اور نہ ہی پہچان سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دونوں بھی نابینا ہو کہ تمہیں وہ دکھائی نہیں دے رہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ عورت کی آنکھ کا بھی پردہ ہے۔ عورت یہ سمجھے اگر دوسرا بندہ جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتا، وہ تو دیکھ سکتی ہے نا، تو اس لیے اپنا پردہ ہر صورت کرے۔ تو یہ بہت اہم ہے، اور ہم اس چیز کے اوپر کوئی غور نہیں کرتے، اس لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور پھر ہم اللہ کو ناراض کر کے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے نا ماحول بنا دیتے ہیں۔ تو یہ قیامت کا دن جو آنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جب پوچھے گا نا، تو پھر وہاں پر حساب کتاب سارا دینا پڑے گا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ آج ہی جو ہے نا اپنی زندگی کو بدلیں اور بہتر بنائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانی فرمائے، ہماری عورتوں پر بھی اور ہم پر بھی، اور پردے کا انتظام رکھیں، خاص انتظام کریں۔ عورتوں کے لیے بہت ضروری ہے، آپ اپنی بچیوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، بیویوں کو پردے دار بنائیں، تاکہ وہ دنیا میں اور آخرت میں کامیاب و کامران ہوں، ہم بھی اور وہ بھی۔ اور جو بندہ پردے کو دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی، بیٹی یا بہن بغیر پردے کے آتی جاتی ہے اور اس طرح کے، تو پھر وہ حدیث میں جائیں تو وہ اس کو دیوس کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں ایسے لوگوں سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب و کامران فرمائے، اور دین حق پر چلا کر اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے، آمین۔